नाज़रीन, लेबनान में इसराइल और अमेरिका तमाम लाइंस जो है वो क्रॉस कर रहे हैं। एक तरफ वो लेबनान के ऊपर मुसलसल बमबारी जारी रखे हुए हैं जिसमें लेबनीज लोग जो है वो मारे जा रहे हैं, और दूसरी तरफ इसराइल जो है और अमेरिका डेंजरसली और ओपनली एक मुकम्मल जंग लॉन्च करने की धमकियां दे रहे हैं। मतलब ये बुलियिंग की इंतहा है, ये हद है कि एक मुल्क को इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, उसके ऊपर जंग लॉन्च करने की जो धमकियां लगाई जा रही है। और पीछे रीजन क्या है? कोई रीजन नहीं है, इलिजिटिमेट डिमांड्स हैं और सेंसलेस डिमांड्स है जो मानी नहीं जा सकती है। एक सीधा सीधा उनसे सरेंडर जो है वो मांगा जा रहा है और उसको जवाब बनाकर वो हमले कर रहे हैं और एक मुकम्मल जंग लॉन्च करने की जो वो इस वक्त धमकियां दे रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि ये आज हुआ, सुबह हुआ, शाम हुआ, ये सिनेरियो बन गया है लेबनान पर मुकम्मल जंग लॉन्च करने के हवाले से, और मिडिल ईस्ट भी इस हवाले से अलर्ट है। तो ईरान ने कहा है कि हम मुकम्मल तौर पर लेबनान के साथ खड़े होंगे, तो ये मामला बड़ा क्रूशल है, ये आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, चाइना बड़ी तेजी के साथ अपना जो 6th जनरेशन फाइटर जेट्स प्रोग्राम है उसको आगे बढ़ा रहा है, और जैसे चाइना बाकी मैदानों में लीड कर रहा है, तो ये मामला एक बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है, यानी एक बहुत बड़ा फ्रंट है, और ये एक बहुत बड़ा डैमेज होगा और अमेरिकन और वेस्टर्न हेजेमनी को। पहली बार ऐसा होगा नाज़रीन कि अमेरिका से पहले दुनिया की कोई और ताकत जो है वो नेक्स्ट जनरेशन के जो जेट्स हैं वो दुनिया में मुतारिफ करवाएगी। इस वक्त चाइना जो है उसका जो फाइटर जेट्स प्रोग्राम है 6th जनरेशन का, वो अमेरिका से आगे जा रहा है और वो किसी भी वक्त जब अनाउंस कर सकते हैं। तो अगर ये हो जाता है, अगर ऐसा हो जाता है तो ये बहुत बड़ी तब्दीली होगी। यानी जब आप ये बात करते हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, तो वो क्या है? वो कोई दीवार तो नहीं है, वो कोई बिल्डिंग तो नहीं है, वो इसी तरह की चीजें हैं जब एस्टैब्लिश हो जाएंगी कि टेक्नोलॉजी सबसे पहले वो बना रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो आगे हैं, ट्रेड में उनको नहीं हराया जा सका है, तो ये वो सारी चीजें हैं जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को जब वो एस्टैब्लिश कर रही हैं, और साथ जो ब्रिक्स फाइनेंशियल सिस्टम लेकर आ रही है। आखिरी चीज इसमें डॉलर का खात्मा जब वो होगी और मुतबादिल करेंसी का जब वो आ जाना होगी। इस तरह की बहुत जो विजिबल चीजें होंगी वो बिल्कुल आप कह लें कि वेस्टर्न ऑर्डर का जब इख्तिताम होगा। तो ये सूरत है, अमेरिका में काफी ज्यादा इस हवाले से जो वो पैनिक है, और उधर वेनेजुएला के करीब करीब जो है वो बहुत ज्यादा जंगी मशकें इस वक्त अमेरिका की हो रही हैं, उनका बिल्डअप जो बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन साथ ही खबर ये आ रही है कि रशिया के जो मिलिट्री प्लेन्स हैं वो वेनेजुएला में उतर रहे हैं। विद इन 24 आवर्स जब ये खबर आई है कि वेनेजुएला ने इमदाद का कहा है रशिया, चाइना और ईरान से, रशिया के जो मिलिट्री प्लेन्स हैं वो वेनेजुएला के अंदर इस वक्त जब वो लैंड कर रहे हैं। ये सूरत हाल भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हिजबुल्ला और लेबनान से आगाज करते हैं। देखिए, हिजबुल्ला जो है वो इजराइल के कॉलोनियल और इंपीरियल प्रोजेक्ट के अंदर सबसे बड़ी इस वक्त रुकावट है। जो उनके मंसूबे हैं उसमें सबसे बड़ी रुकावट जब हिजबुल्ला है। हिजबुल्ला एक ऐसी ताकत है जो इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। देखिए, कतर कितनी बड़ी पावर है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स उनके पास हैं, और कितनी बड़ी पावर है आप देखते हैं उनको। तो उन पर हमला हुआ और वो एक जवाब में पटाखा भी नहीं चला सके। तो हिजबुल्ला एक ऐसी ताकत है जो तल अवीव पर अटैक कर सकती है, जो तल अवीव को हिला सकती है, जो हाइफा को हिला सकती है। तो सोचिए हिजबुल्ला कितनी बड़ी पावर होगी। इसलिए वो पूरा जोर लगा रहे हैं हिजबुल्ला को डिस्ट्रॉय करने के लिए, काफी लंबे अरसे से लगा रहे हैं। अब वो ये बात कर रहे हैं कि बस हम हमला करने जा रहे हैं। अब सिनेरियो जो इस वक्त ये बन गया है। तो ये बहुत ही यानी बहुत बड़ी बुलिंग है, बहुत बड़ी बदमाशी है। कि रीजन क्या है लेबनान के ऊपर अटैक करने का? तो अभी आप देखिए, जो यूएस एनवॉय है, ऐसा लग रहा है कि वो जैसे इजरायली एनवॉय है, क्योंकि वो इसके अलावा कुछ बात कर ही नहीं रहा है। हालांकि है वो डिप्लोमेट, लेकिन उसकी जरा लैंग्वेज देखें, और वो बरह रास्त धमकियां लगा रहा है इस वक्त लेबनान को। अब जरा एक नई उसकी बात सुने, और बड़ी डेंजरस बात है। कहता है कि गल्फ यानी खलीजी रियासतें ये लेबनान में इन्वेस्ट करेंगी अगर हिजबुल्ला डिसाम हो जाए। ये कब नई डायमेंशन इस बात की सामने आ रही है। यानी जैसे गल्फ भी इजराइल और अमेरिका के साथ है, हिजबुल्ला डिसाम हो जाए तो गल्फ जो है खलीजी रियासतें वहां पर $10 बिलियन जब इन्वेस्ट करेंगी सदरन लेबनान के अंदर। अच्छा जी, वहां पर इंडस्ट्रियल जोन बनाया जाएगा, वहां पर रिजॉर्ट्स है वो बनाए जाएंगे, और इस तरह मतलब वो प्रॉस्पेरिटी, ये एक पुरानी प्ले बुक है जिसमें सरेंडर के बदले जो है वो उनको प्रॉस्पेरिटी जो है वो दिखाई जाती है। मिसाल लीजिए, देखिए जॉर्डन है, इजिप्ट है,
تو ان کے معاہدوں کے پیچھے بھی تو یہی بات ہے نا کہ بھئی اسرائیل کے ساتھ معاہدے کریں گے تو بھئی پراسپیرٹی آئے گی، جنگوں میں کیا رکھا ہے. اور یہ جو تنظیمیں ہیں حماس، حزب اللہ، جو اسرائیل کے ساتھ لڑ رہے ہیں، یہ ترقی کی راہ میں جو ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. تو دیکھیے جارڈن اور ایجپٹ کتنی طاقتور ریاستیں بنی ہیں، کتنی کی اکنامک سٹیبلٹی جب انہوں نے حاصل کی ہے، وہ تو ایک مکمل طور پر ایسی ریاستیں بن کر رہ گئی ہیں جن کو بس اسرائیل مکمل کنٹرول کرتا ہے. وہ اسرائیل کے لیے انٹیلیجنس فراہم کرتے ہیں، اسرائیل کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، اسرائیل کی طرف آنے والے میزائلوں کو روکتے ہیں. یہ کون سی سوورن ریاستیں ہیں؟ ایک وقت تھا کہ یہ دونوں جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ انہوں نے جنگیں کی ہیں، اور اب یہ بالکل ان کے یرغمال بن کر رہ گئے ہیں. اور مصر میں کتنا کیوس آپ نے دیکھا، رجیم چینجز اور کیا کچھ وہاں پر نہیں ہوا. تو آپ دیکھیں تو یہ بالکل ان کے کنٹرول میں ہیں، ان کے شکنجے میں ہیں، یہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ طاقتور ہوئے ہیں، انڈیپینڈنٹ ہوئے ہیں، پراسپیرٹی آئی ہے، یا معاملہ دوسرا ہے؟ تو وہ صرف پراسپیرٹی، ان کی کیا پراسپیرٹی ہے؟ بس اتنی پراسپیرٹی ہے کہ بس ان کا دانا پانی چلتا رہے، ان کو کوئی لیوریج، کوئی طاقت، کوئی انڈیپینڈنس حاصل نہیں ہوگی، بلکہ وہ اسرائیلی انٹرسٹ کے لیے ریجن میں کام کریں گے. تو یہ ہے ان کی پراسپیرٹی. تو یعنی آپ دیکھیے کہ جہاں پر اسرائیل کی طاقت جو ہے وہ ان چیکڈ ہے، اور اس نے قطر تک کو نہیں بخشا ہے، قطر تک کے اوپر اٹیک کر دیا، اتنی ان چیکڈ اس کی پاور ہے، ان ریسٹرکٹڈ اس کی پاور ہے. تو ایسے میں حزب اللہ کو ڈسارم کرنا یہ OIC ورلڈ کا، عرب ورلڈ کی ہسٹورک مسٹیک ہوگی. حزب اللہ جو ہے وہ نہ صرف لیبنان بلکہ ریجن بلکہ پوری OIC ورلڈ کے لیے ایک ایسٹ ہے. اس کو ڈسارم کرنا جو ہے یہ ایک ہسٹورک مسٹیک ہوگی. جب ایک ایسی ان چیکڈ پاور وہاں پر ہے تو اس پر چیک رکھنے کے لیے بھی حزب اللہ کو استعمال کیا جا سکتا ہے کہ بھئی اسرائیل کو بھی دائرے میں لایا جائے، اور حزب اللہ کے حوالے سے بھی بات چیت کو کل کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. لیکن جب تک اسرائیل جینوسائڈز کر رہا ہے، سیریا میں حملے کر رہا ہے، لیبنان میں حملے کر رہا ہے، اور آپ الٹا حزب اللہ کو کہیں، یہ ایک ہسٹورک مسٹیک ہے، یہ ایک فولش پالیسی ہے جس کو حزب اللہ کسی صورت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن یہ بات بڑی خوفناک ہے کہ امریکن انوائے یہ کہہ رہے ہیں کہ گلف بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ ڈسارم ہو، اور وہ بھی مشروط کر رہی ہیں وہاں پر انویسٹمنٹ کو، حزب اللہ کے ڈسارم. تو کیا گلف ایسا ہی چاہتی ہیں؟ تو یہ تو وہی بات ہے کہ جو ایران اور سعودی عربیہ کی پروکسی وارز ہیں، وہی ماڈل ہے نا. اس میں آگے انہوں نے لکھا ہے کہ حزب اللہ جو ہے وہ ایران کے ساتھ تعلقات ختم کرے. تو یہ تو وہی پروکسی وار والا ماڈل ہے جو یہاں پر اپلائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ایون آپ دیکھیں جو مصر کا پرپوزل آیا ہے وہ اس سے ڈیفرنٹ ہے. اس میں یہ ہے کہ ایران اور سعودی عربیہ کوارڈینیشن کریں گے. یہاں پر تو ان کو لڑوانے کی جو وہ کوشش کی جا رہی ہے. اسرائیلی ڈیفنس منسٹر نے کہا ہے کہ میں نے امریکن انوائے جو یہ دھمکیاں لگا رہا ہے اس کو انفارم کر دیا ہے کہ ہم بیروت پر اٹیک کریں گے اگر ہمارے اوپر جو وہ کوئی فائر کھولے گئے. اندازہ کریں بیروت کے اوپر اٹیک کریں گے. تو یہ صورتحال وہاں پر بنی ہوئی ہے. حزب اللہ ڈسارم نہیں ہوگی، یہ آپ اب یہ بالکل بات واضح ہے. علی لرجانی کی سٹیٹمنٹ اسی درمیان جاری ہوئی ہے کچھ دیر پہلے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ لیبنان کے ساتھ ہیں اور ریزسٹنس کے ساتھ ہیں. اٹ از کلیئر کہ دشمن کا جو گول ہے وہ سبجوگیٹ کرنا ہے ایران کے لوگوں کو اور لیبنان کو، اور ان کی ول جو ہے وہ توڑنا ہے. پھر آگے انہوں نے لکھا کہ اینیمی یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم نیوکلیر انڈسٹری ہماری ختم ہو جائے، ڈسٹرائے ہو جائے. اور جب یہ ہو جائے گا تو پھر کل وہ یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ ہم اپنے جو میزلز کی رینج ہے وہ بھی لمٹ کر دیں. اینڈ ایگزیکیوٹ دیئر آرڈرز ان دا ریجن، اور ریجن میں بس انہی کی کٹ پتلی جو ہے وہ بن کر رہ جائیں. دا اینیمیز ڈیمانڈز آر اینڈلیس، اور یہ ڈیمانڈز پھر ختم نہیں ہوں گی. پہلے وہ نیوکلیر ڈسٹرائے کروائیں گے، پھر ہمارے میزلز کی رینج کم کروائیں گے، اور اس کے بعد پتہ نہیں اور کیا ڈیمانڈ. تو یہ ان لمیٹڈ ڈیمانڈز ہیں، ایک کے بعد ایک ڈیمانڈ جو ہے وہ آتی چلی جائے گی. تو یہ دیکھیں نا، معمر قذافی امن کے لیے انہوں نے سارا کچھ کیا، ان کے امن کے لیے، سو کالڈ امن کے لیے انہوں نے نیوکلیر دے دیا. تو کیا لیبیا کو انہوں نے بخش دیا؟ نہیں. تو یہ پاسبل نہیں ہے. اور ایران سے وہ ہارے ہیں جس کو وہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. عبرتناک ان کو شکست ہوئی ہے، اور ابھی بھی ان کی جرت نہیں ہو رہی دوبارہ حملہ کرنے کی. وجہ صرف ایران کی طاقت ہے، اسی چیز نے ان کو بچایا. اور کیا کس چیز نے ایران کو بچایا؟ سو ہمیں جو ہے وہ نیشنل ریزسٹنس کو آگے لے کر جانا ہوگا. اور ٹام بیرک جس کے میں نے سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھی ہے، جو US انوائے ہے، یہ اپنی ڈکٹیشن جو ہے اور یہ بلینگ جو ہے وہ لیبنان کے اوپر کر رہا ہے. لیکن اور یہ بہت زیادہ اس وقت انفیریٹڈ ہے، بہت زیادہ غصے میں ہے
کیونکہ ہی ریئلائز دیٹ لیبنان از ڈفرنٹ. یعنی چونکہ دیکھیں نا کب سے یہ دھمکا رہے ہیں لیبنان کو, حزب اللہ تو ڈسارم نہیں ہوئی ہے, تو اب یہ آپے سے باہر ہو رہے ہیں, حواس باختہ ہو رہے ہیں کہ بھائی لیبنان کو تو ہم مسل کے رکھ دیں, اور یہ ہماری بات کیوں نہیں سن رہا ہے, یہاں پر یہ ہماری چیز امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہی ہے. تو وہ زیادہ آپے سے جب باہر ہو رہا ہے. ٹام بیرک سیڈ کہ اگر لیبنان اس کے آرڈرز اور اس کی ڈیمانڈز کو پورا نہیں کرے گا تو پھر اس کو کانسیکوینسز بھگتنا ہوں گے, میننگ کہ اسرائیل پھر اٹیک کرے گا. یعنی آپ یہ لینگویج اس کی چیک کریں, یہ ایک ایمبیسڈر ہے, یہ ایک انوائے ہے. ایون اس سے پہلے بھی جو امریکن انوائے آتے رہے ہیں, امریکن ایمبیسڈرز آتے رہے ہیں, انہوں نے بھی لیبنان سے اس لینگویج میں بات نہیں کی ہے. ہو سکتا ہے پرائیویٹ میں وہ کرتے ہوں, لیکن کھل کر آ کر یہ دھمکی دینا کہ تم حزب اللہ کو ڈسارم کرو وگرنہ تمہیں نتائج بھگتنا پڑیں گے اور ہم اسرائیل کو تمہارے پر چھوڑ دیں گے, جیسے وہ کوئی ڈاگ ہے وہ اس کا پھٹا یہ کھول دیں گے. تو یہ اسرائیل کی ورلڈ ہے, یہ اسرائیل ہے جو اس ریجن کو پراسپیرٹی دے گا, یہ ریجن کو ٹیکنالوجی اور سائنس دے گا, یہ اس ریجن کو امن دے گا. ان کی لینگویج اور ان کے ارادے دیکھیے. ایک جینوسائیڈ کرنے والے مزید ملکوں کو جینوسائیڈ کی دھمکیاں دے رہے ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ حزب اللہ ڈسارم ہو جائے گی؟ نہیں, اس کا نتیجہ ایک اور جنگ نکلے گا. تو ادھر جو ہے وہ الشرح صاحب جناب علی وزٹ کرنے جا رہے ہیں واشنگٹن کو, اور اس میں اسرائیل سے متعلق جو وہ ٹاکس ہوں گی, اور یہ پہلے سیریا کے صدر ہوں گے جو وائٹ ہاؤس کا دورہ کر رہے ہیں. جب سے شام مطلب ماڈرن شام جو وجود میں آیا ہے, تو یہ پہلے صدر ہوں گے. تو اس میں اب کیا چیزیں طے ہوتی ہیں یہ دیکھنا ہے. اور سیریا کے اندر جو سیکٹیرین وائلنس ہے وہ جاری ہے. 67 لوگ جب وہ مارے گئے ہیں سیکٹیرین وائلنس میں, صرف اکتوبر کی یہ رپورٹ آئی ہے, اکتوبر میں 67. تو یہ وہاں پر سیکٹیرین وائلنس, یہ سیکٹیرین یعنی باقی جو لوگ مارے گئے وہ الگ, یہ صرف سیکٹیرین وائلنس میں 67. تو یہ وہاں پر جاری ہے. اور جو الفشر ہے, ہزاروں سوڈان کے لوگ اس سٹی کو چھوڑ کر ننگے پاؤں اور پیدل اور وداؤٹ فوڈ اور وداؤٹ واٹر بس وہاں سے جب وہ بیچارے نکل رہے ہیں. بہت ہی بری صورتحال ہے اس وقت سوڈان کے لوگوں کی, اور بڑی پینفل صورتحال ہے. اور کس طرح سے سوڈان, صومالیہ, ان کو خانہ جنگی میں دھکیل دیا گیا, اور اس کے بعد پھر پورے افریقہ میں آپ دیکھیں تو یہی کچھ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن سوڈان کی یہ صورتحال بہت زیادہ پینفل ہے. اور ادھر جناب علی آپ دیکھیے وینزویلا, وہ ماریا کورینو جس کو نوبیل پیس پرائز دیا گیا ہے. اب دیکھیے ویسٹ نے اپنے انسٹیٹیوشنز کو کیسے ڈسٹرائے کر دیا. ماریا کورینو جس کو نوبیل پیس پرائز دیا گیا ہے, اس نے تازہ ترین سٹیٹمنٹ میں یہ کہا ہے کہ وینزویلا کو لبریٹ کروانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ امریکہ وینزویلا کے اوپر حملہ کر دے. بلومبرگ لکھ رہا ہے یو ایس ایسکیلیشن از دا اونلی وے ٹو لبریٹ وینزویلا. لبریٹ وینزویلا مطلب وہاں پر کیا کوئی ایلینز کی حکومت ہے کہ جس کو لبریٹ کروانا ہے؟ پریزیڈنٹ مڈورو جو ہے وہ کہیں کسی دوسرے سیارے سے آئے ہیں, اور ابھی الیکشن ہوا ہے. لبریٹ وینزویلا کے لیے وینزویلا کے اوپر حملہ کر دیا جائے؟ یعنی آپ ذرا یہ کون لوگ ہیں؟ مطلب اس ماریا کورینو کو کل کو وینزویلا میں جا کر لوگ استقبال کر رہے ہوں گے, وہ امریکہ کو لے کر آ رہی ہے حملہ کروانے کے لیے. اچھا جی پریزیڈنٹ مڈورو چلے گئے تو بعد میں اس کو لوگ ایکسیپٹ کر لیں گے. یہ کون لوگ ہیں ویسے؟ تو اتنا بڑا مذاق نوبیل پیس پرائز کے ساتھ یہاں پر ہوا ہے کہ اس کو امن کا انعام دیا جا رہا ہے جو جنگوں کی دعوت دے رہی ہے, اور اپنے ملک پر حملہ کروانا اس کو پروموٹ کر رہی ہے, اس کو امن انعام جب وہ دے دیا ہے. تو یہ تو انہوں نے اپنے ساتھ بہت بڑا مذاق کیا. اس لیے ناروے دیکھیں نا, ناروے کی جو کمیٹی ہے, ناروے نے یہ کہا ہے کہ وہ جو روایتی تقریب کرتے ہیں وہ نہیں کر رہے اس کے اعزاز میں, کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم تو اس میں زائنسٹ لابی نے یہ جو سارا کچھ کروایا, کیونکہ زائنسٹ اصل میں خلاف ہے نا پریزیڈنٹ مڈورو کے, جو ان کا سٹانس ہے ریگارڈنگ فلسطین اور ریگارڈنگ ان کی آزادی کے. تو ادھر امریکہ کی آپ دیکھیں کہ ڈرلز ہو رہی ہیں, اور یو ایس مرینز جو ہیں انہوں نے ایکسرسائزز کی ہیں جو پورٹو ریکو کی بندرگاہ ہے وہاں پر لینڈنگ اور انفلٹریشن ڈرلز وہاں پر کی گئی ہیں. اگر آپ میپ کے اوپر ریکو کی بندرگاہ دیکھیں تو یعنی لینڈنگ اینڈ انفلٹریشن یہی کچھ انہوں نے کرنا ہے نا وینزویلا میں. ان کی فوجیں اتریں گی اور آگے پھر انفلٹریٹ کریں گی, تو یہی ساری ایکسرسائز وہاں پر کر رہے ہیں. ادھر جناب علی رشیا کے جو پلینز ہیں وہ وینزویلا میں اترنے کی رپورٹس آ رہی ہیں. ویگنر کے ساتھ لنکڈ جو رشین پلینز ہیں وہ وینزویلا پہنچے ہیں. یہ
اسلحہ سپلائی کرنے کے لیے یہ سارے جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں. اور اس کو ایواکون کمپنی جس کو امریکہ نے بین کیا ہوا ہے وہ ان پلینز کو رن کرتی ہے. اور یہ پلینز جو ہیں فار وار سٹف، ٹھیک ہے نا، اکوپمنٹس وغیرہ کے ٹرانسفر کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو جب پریزیڈنٹ مڈورو نے کل یہ خبر آئی کہ رشیا چائنا ایران سے مدد مانگی ہے تو اس کے فوری بعد جناب علی تو صورتحال کافی ہیٹ اپ ہو رہی ہے. ادھر سے امریکہ پوزیشن لے چکا ہے وینزویلا پر حملہ کرنے کے لیے، ادھر رشیا کی مدد جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. تو ظاہر ہے چائنا اور ایران بھی کر رہے ہوں گے، تو یہ مہنگی پڑے گی، یہ اتنا آسان نہیں ہوگا امریکہ کے لیے جنگ، اس لیے وہ الٹرنیٹیو آپشنز دیکھ رہے ہیں. اور پچھلے کئی سالوں سے انہوں نے پریزیڈنٹ مڈورو کو ہٹانے کی کوشش کی ہے، وہ فیل ہوئے ہیں. تو ابھی وہ ریپلیسمنٹ اور اسیسینیشن اور اس طرح کی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن فل سکیل انویژن بہت مہنگی پڑنے والی ہے. اچھا جی، تو اسی درمیان جو ہے وہ چائنا جس طرح سے رائز کر رہا ہے تو ویسٹ میں ایک پورا پینک ہے. اور دیکھیے G7 کی ہنگامی میٹنگ ہوئی اور G7 نے 26 پروجیکٹس لانچ کر دیے ہیں. چائنا کی جو گرپ ہے، چائنا کا جو کنٹرول ہے ریئر ارتھ منرلز کے اوپر، اس کو توڑنے کے لیے 26 پروجیکٹس انہوں نے ایک ساتھ جو وہ لانچ کر دیے ہیں. تو یہ ایک ان کے پینک کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس حد کا جو پینک ہے. اور جو امریکہ کے ٹریجری سیکٹری ہیں اسکاٹ بینسٹ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا نے میڈ اے ریئل مسٹیک کہ انہوں نے ریئر ارتھ منرلز روک کر اس سے یہ ہوا ہے کہ سارے جو ہے وہ خطرے سے آگاہ ہو گئے ہیں. تو اب ہم بہت جلد ود ان 12 to 24 months، 1 سے 2 سال کے اندر اندر ہم الٹرنیٹیو جو سپلائی ہے وہ ارینج کر لیں گے. ہم خطرے سے آگاہ ہو گئے. تو چائنا نے جو کیا ہے یہ ایک ریئل مسٹیک کی ہے، انہوں نے پہلے ہی ہوائی فائر جو کر دیے ہیں، تو یہ انہوں نے بڑی مسٹیک کی ہے. حالانکہ یہ کوئی مسٹیک نہیں ہے، جب بھی ویسٹ کی ہیجمنی کو کوئی چیلنج کرتا ہے تو وہ اس کو مسٹیک قرار دیتے ہیں. چائنا نے اپنی لیوریج دکھائی ہے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے نیگوسیشنز میں اپنی لیوریج دکھائی ہے، اس میں کوئی مسٹیک نہیں ہے. تو اگر اب انہیں یاد آ رہا ہے کہ ہمیں الٹرنیٹیو سپلائی چاہیے تو کر لیں الٹرنیٹیو سپلائی، اس میں کیا ہے، کریں، ان کو کس نے روکا ہوا ہے. تو یہ کوئی مسٹیک نہیں ہے، مسٹیک ویسٹ کر چکا ہے، امریکہ مسٹیک کر چکا ہے جب انہوں نے ٹریلینز آف ڈالرز افغانستان، شام، عراق، لیبیا یہاں پر جھونکے اور اپنی اٹینشنز کو وہاں پر ڈائیورٹ کیا. تو چائنا کا جو رائز ہے اب irreversible ہے. تو اب یہ اتنی جلدی یہ ویسے سیکیور بھی نہیں کر سکتے الٹرنیٹیو سپلائی، کیونکہ سب سے زیادہ منرلز تو خود ہے ہی چائنا میں، اور باقی جہاں جہاں پر ہے وہاں آلریڈی چائنا بیٹھا ہوا ہے. تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. پھر آپ دیکھیے چائنا کا J36 ایشیا ٹائمز لکھ رہا ہے، J36 جو پروگرام ہے، 6th جنریشن جو پروگرام ہے، فاسٹ ٹو آؤٹ فلائی سلوور ایڈوانس آف US رائیولز. امریکہ سلولی ایڈوانس کر رہا ہے لیکن چائنا تیزی کے ساتھ اس سے آگے لیڈ کر رہا ہے. اب آپ دیکھیے انہوں نے کہا، ایشیا ٹائمز لکھ رہا ہے کہ چائنا اور امریکہ کی جو نیکسٹ جنریشن ایئر ڈومیننس کی جو ریس ہے یہ کیسے ڈیسائیڈ ہوگی؟ یہ انوویشن کی سپیڈ سے ڈیسائیڈ ہوگی. کس کی انوویشن سپیڈ زیادہ ہے، ناٹ بائی لیگیسی اسٹرینتھ. اس چیز سے ڈیسائیڈ نہیں ہوگی کہ لیگیسی کیا ہے. یعنی اگر دیکھیں تو لیگیسی تو امریکہ کے پاس ہے کہ ہر بار وہ نئی جنریشن کا جیٹس لے کر آئے ہیں. تو یہ والی جو ریس ہے وہ اس سے نہیں ثابت ہوگی کہ پہلے کون کتنے مقابلے جیت چکا ہے. اس رنگ میں وہی پہلوان جیتے گا جس کے پاس انوویشن کی سپیڈ ہے. اس سے نہیں جیتے گا کہ پیچھے وہ کتنے مقابلے جب جیت چکا ہے. اینڈ چائناز وننگ بائی اے مائل، ایشیا ٹائمز. اور چائنا بہت آگے آلریڈی امریکہ سے نکل چکا ہے. تو یہ جو ان کا 6th جنریشن پروگرام ہے، یہ دسمبر میں انہوں نے ایک فلائٹ کی تھی، دسمبر 2024 میں، لیکن آفیشلی اس بارے میں نہیں کہا تھا. اچھا، امریکہ کا جو پروگرام ہے وہ 2030 میں آنا ہے، اور ادھر ایک فلائٹ وہ لے چکے ہیں جس کے بارے میں ابھی انہوں نے آفیشلی نہیں ڈکلیئر کیا، لیکن سپیکولیشنز یہ ہیں کہ انہوں نے بنا لیا. اب آپ ذرا اندازہ کریں یہ کتنا بڑا بام شیل ہوگا اگر چائنا آفیشلی یہ ڈکلیئر کر دے کہ ہم نے یہ بنا لیا. انہوں نے ابھی 2030 میں بنانا ہے، اس لیے اب وہ پینک میں اور جلدی بنانا چاہ رہے ہیں. ان کی ارلی ڈیٹ 2030 ہے. تو یہ ہائیلی سیکرٹ پروگرام ہے چائنا کا، کیونکہ یہ ساری ڈائمنشنز بدل دے گا. تو یہ ملٹی رول پروگرام ہے، ہائیلی پاورڈ، اس میں سینسرز ہیں، الیکٹرانک وارفیئر ہے، مطلب آگے بہت سارے اس کے ڈیٹیلز ہیں اس کے فیچرز کے حوالے سے. تو یہ بہت. اور پھر اگلی خبر دیکھیے، چائنا جو ہے وہ گلوبل آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے اس کو رن کرنا چاہتا ہے. مطلب آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں چائنا جو ہے وہ امریکہ کو
پچھاڑ دینا چاہتا ہے. اور چائنا کے جو صدر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ پبلک گڈ کے لیے ہونا چاہیے اور ہول پلانٹ کے لیے ہونا چاہیے, اور امریکہ یہ نہیں چاہتا, ٹھیک ہے نا. بٹ چائنا جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے اسی پلان کے تحت, جب آگے بڑھ رہا ہے, اور امریکہ چائنا کو روک نہیں پا رہا ہے. اور چائنا نے یہ بھی کہا کہ فری سرکولیشن ہونی چاہیے, جو گرین ٹیک ہے یعنی بیٹریز, سولر پینلز, اور یہ وہ ساری چیزیں جس میں چائنا آلریڈی ایکسیڈ کر رہا ہے امریکہ کو. تو یہ یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں آگے وہ, فائٹر جیٹس نیکسٹ جنریشن میں آگے وہ, ٹریڈ وار وہ جیت چکے ہیں, ریئر ارتھ منرلز ان کے پاس ہیں, انوویشن وہ کر رہے ہیں, جنگوں میں وہ انوالو نہیں ہیں. تو امریکہ چاہتا ہے کہ چائنا کسی نہ کسی جنگ میں جب انوالو ہو جائے, تائیوان کے اوپر حملہ کر دے. یہ امریکہ کی بہت بڑی خواہش ہے, لیکن چائنا ایسا کبھی کرے گا نہیں, اور بہت جلد تو بالکل ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے. انٹل اینڈ انلیس کو بہت بڑی پرووکیشن امریکہ کر دے, جس کی امریکہ پوری کوشش کر رہا ہے. ابھی انہوں نے نئے جو ٹینکس ہے وہ تائیوان کو دیے ہیں, اور کل سے انہوں نے وہ آپریٹ کرنا بھی شروع کر دیے. تو وہ کافی پرووکیشن کر رہے ہیں, لیکن چائنا بڑی سمجھداری کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. تو یہ بڑی لڑائی ہے جو جاری ہے, شروع ہو چکی ہے. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.